बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक के बाद और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया और BBC पर हुकूमती तस्दीक के बाद अब ये बात वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, रात के जो इत्तलात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वो बाद में तमाम तर हुकूमती दावे और रिपोर्ट्स गलत साबित हुए और आज डॉक्टर उज़्मा खान साहबा की और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की गई कि शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया। वहां इमरान खान साहब का मुआयना किया गया, उसके बाद उन्हें सेहतमंद करार देकर वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैमिलीज राय की जानिब से कि जहां हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ धोखा किया, वहीं एक और एंगल ये भी है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर बड़े वाज़े अंदाज में किसी किस्म की डील पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने से इनकार कर दिया गया है। असल कहानी क्या थी, पूरा रात क्या होता रहा, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। कुछ हमारे ज़राए से जो हम तक मालूमात पहुंची कि बेसिकली कैसे दो कार्ड निकले अडयाला जेल से और वो कहां कहां गए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ सीनियर सहाफ़ियों, सीनियर तजिया नगारों की राय और नौजवान सहाफ़ियों की राय वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फील्ड के अंदर मौजूद थे, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के हवाले से और पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी जमातें, सियासी रहनुमा हैं, उनके हवाले से सीनियर तजिया नगार इम्तियाज़ आलम साहब की क्या राय है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिस भोंडे और मुज़ाका खेज तरीके से अमल दरामद किया गया, उसने इस हुकूमत को आलमी तौर पर जलीलो ख्वार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म था कि इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया जाए, शिफा के डॉक्टर्स का बोर्ड होगा, इमरान के ज़ाती मुआलिज होंगे, बहन डॉक्टर उज़्मा भी मौजूद होंगी, वो 16 सितंबर तक वहीं रहेंगे और जब अदालत में जो है वो इस तमाम तर रिकॉर्ड का बाद में जायजा लिया जाएगा तो अगला फैसला बाद में होगा। लेकिन रात कुछ 12:30-1 बजे के दरमियान इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया और सुबह 5 बजे के करीब उन्हें सेहतमंद करार देकर दोबारा जेल भेज दिया गया। इससे जाहिर है कि शहबाज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने पर राजी नहीं थी। कानून से खिलवाड़ नून लीग का पुराना तरीका है और जो जुनेजो को पार्टी सदारत से हटाकर नून लीग बनानी हो, मेमो गेट हो, अदलिया पर हमला हो, नवाज शरीफ का प्लेटलेट्स केस हो या इमरान खान का केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ईमानदारी से अमल दरामद करके हुकूमत तौसीफ की इक़्तिदार ठहरती, सियासी दबाव कम पड़ जाता, PTI से बातचीत का माहौल साजगार हो जाता। लेकिन इमरान खान की नफरत में अंधी नून लीग की आदत पुराने बदले चुकाने पर बजिद नजर आई। अब तमाम दुनिया में उस पर लानत बरस रही है। अब मुल्क में सियासी कशीदगी और बढ़ जाएगी, फिर किसी का बिस्तरा गोल होगा। देखते हैं फील्ड मार्शल कब तक हाइब्रिड निज़ाम की सड़ांध बर्दाश्त करेंगे, जिनके दफ्तर CDSO को एक हंगामी तरमीम के जरिए वजारत दिफा से बाला खुद मुख्तार और कुल्ली इख्तियारात का मालिक बना दिया गया है। लगता है शरीफ कंपनी हवास खो बैठी है। वो नहीं चाहती कि PTI के फौज से मामला तय हों, जबकि इमरान खान के नहायत करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए मुक्तदरा के साथ बकाए बहम का यकीन दिलाया था। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी तौहीन पर जो है वो दुम पर खड़ी होगी या शहबाज हुकूमत दुम दबाकर बैठ रहेगी। अगर पीपल्स पार्टी ग्रैंड अपोजिशन मौलाना फजल रहमान की शमूलियत के बाद शामिल होगी तो नून लीग के चिरागों को क्यों कर कौन बुझने से बचाएगा। जब CDS दफ्तर वजारत दिफा से मावरा होकर खुद मुख्तार हो चुका है और बेरोजगार वजीर दिफा ख्वाजा आसफ बेशर्मी से वजारत के दरवाजे से बाहर बैठे हुए पुराने रोने रो रहे हैं। ये एक राय जिससे ये तासुर मिलता है कि ये सब कुछ नवाज लीग की जानिब से हुआ। इस तासुर को बाय करने के लिए इस वक्त बहुत सारे तजिया नगार जो हैं वो तैयार नहीं हैं। एक दूसरी राय भी जो है वो भी आ रही है सामने और सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि तमाम फौज के ज़ेरे कंट्रोल पाकिस्तानी TV चैनल्स ये खबर चला रहे थे कि इमरान खान को एक बार फिर जेल वापस भेज दिया गया है, जबकि पूरा दिन लोगों ने इस बात पर खुशियां मनाई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। अंदर खाना अंदरूनी ताकत के खेल क्या चल रहे हैं,
یہ جلدی سمجھنا مشکل ہے، لیکن خان کی بہن اور ان کے ذاتی ڈاکٹر جب بتائیں گے کہ کیا ہوا، ایک بڑا دھوکہ شفا اسپتال کا قافلہ تھا جو بغیر خان کے گیا اور انہیں دوسرے قافلے کے ذریعے دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا، پھر واپس جیل بھیج دیا گیا۔ کچھ رپورٹرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خود عمران خان جیل کی بجائے اسپتال کے بستر پر جانے سے انہوں نے انکار کر دیا تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ انہوں نے فوج سے کوئی ڈیل کی ہے۔ پوری قوم کو اور دنیا کو بندر بنا دیا گیا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ خان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایک پاگل خانہ لگ رہا ہے اور فوج کی سربراہی بالکل پاگل پروفیسروں کے پاس نظر آتی ہے۔ اب نوجوان صحافی، فیلڈ سے رپورٹ کرنے والے، جن کے متعلق میں نے لکھا بھی کہ ان کی رائے جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے، ابرار ولی، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق عمران خان کے اسپتال منتقلی میں رکاوٹ حکومت کے ساتھ جب حکومت نہیں بلکہ خود عمران خان تھے۔ عمران خان کو جب معلوم ہوا کہ ان کے اسپتال منتقلی کو باہر ڈیل کے تاثر سے جوڑا جا رہا ہے تو انہوں نے علاج کے لیے اس طریقے سے جیل سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ منتقلی کے لیے متعلقہ رضامندی کی دستاویزات پر عمران خان کے دستخط ضروری تھے، تاہم انہوں نے دستخط نہیں کیے، جس کے باعث سپریم کورٹ کے 48 گھنٹے کے حکم پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی اور پھر عمران خان کو یہ کہہ کر آمادہ کیا گیا کہ انہیں پمز اسپتال طبی معائنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہاں ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی ملاقات ہوگی، جس کے بعد آپ کو دوبارہ اڈیالہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد عمران خان پمز جانے پر رضامند ہوئے اور انہیں پمز لایا گیا۔ ہماری اطلاعات بھی کچھ اسی قسم کی ہیں۔ کل بھی ہم آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو انڈرٹیکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دی کہ وہ کسی قسم کی گفتگو عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کریں گی یا سیاست پر یا عمران خان صاحب کی صحت پر بات نہیں کریں گی۔ عمران خان صاحب نے جب 18 اگست کو نورین خان نیازی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ جب ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ان کی اس قسم کی انڈرٹیکنگ جب انہیں بتایا گیا تو اس پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، وہ ناراض بھی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ پاکستانی عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان تک پیغام پہنچائیں گے۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک قسم کی ٹیکنیکل یہ بات بن گئی کہ پھر جب عمران خان صاحب کی بہنیں اپنی محبت میں یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، ان کا معائنہ ہو اسپتال کے اندر، تو ان کا یہی خیال تھا کہ چلیں انڈرٹیکنگ پر اس طرح سے عمل ہوگا کہ عمران خان صاحب تو ہم سے بات کر لیں گے لیکن سیکیورٹی ہوگی، میڈیا بھی نہیں ہوگا، عمران خان براہ راست بات نہیں کر سکیں گے، ہم وہ گفتگو باہر شیئر نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ کو کہہ دیں گے کہ دیکھیں جناب ہم نے تو عمل کیا، اور اس جو ہے وہ اس بنا پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپتال آ جائیں گے اور ان کا معائنہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو ایک تاثر بنایا جا رہا تھا ڈیل کے حوالے سے، کل بھی ہم نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا جو میچ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈلا ہوا ہے اس کا نتیجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے میچ کی طرح یا میاں نواز شریف صاحب کے میچ کی طرح کا نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری اطلاعات کے مطابق 1.5 درجن سے زائد اس بات کی کوشش کر چکی، عمران خان صاحب کے سامنے مختلف آفرز رکھ چکی، جس میں عمران خان صاحب کو لندن جلا وطن کرنے کی آفر بھی موجود تھی، بیرون ملک علاج کے لیے لندن بھجوائے جانے کی آفر بھی موجود تھی، بنی گالہ میں نظر بندی کی آفر بھی موجود تھی، بنی گالہ کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا جانا، بنی گالہ کے اندر ایک جو ہے وہ اسپتال ٹائپ کا ایک کمرہ قائم کر دینا، اور اس قسم کی تمام تر آفرز عمران خان صاحب کو کی گئیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان، عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے قاسم سلمان، ان کے ذریعے بھی زور ڈلوایا گیا، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی بہنیں اس بات کی قائل ہوئیں، میں نے کل بھی کہا کہ عظمیٰ خان صاحبہ وہ فرد تھیں فیملی کے اندر جو سب سے پہلے قائل ہوئیں کہ عمران خان صاحب کا فوراً میڈیکل چیک اپ ضرور ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جیل سے باہر آنا چاہیے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنے کے حوالے سے یا انڈرٹیکنگ لکھ کر دینے کے حوالے سے آمادہ ہوئیں کہ ہم گفتگو نہیں کریں گی۔ وہ بھی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہی تھیں کہ عمران خان سے بالا بالا کوئی ایسی چیز کر لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یا خاموش رہیں گے یا تنقید نہیں کریں گے، اس قسم کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے نورین خان صاحبہ کو بھی اس بات کا قائل کیا، علیمہ خان صاحبہ ہماری معلومات تک آخر دم تک نہیں باندھ رہی تھیں، بشرا بی بی صاحبہ کی بھی لیٹ انٹری اگست کے پہلے ہفتے کے اندر ہوئی، جب انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو اپنی صحت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر چاہے چند گھنٹوں ہی کے لیے صحیح جیل سے باہر جانا چاہیے، تفصیلی اپنا معائنہ کرانا چاہیے، لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نے انہیں یہ کہا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کریں گے۔ اور پھر جب یہ تاثر باقاعدہ طور پر بننا شروع ہوا، انٹرنیشنل میڈیا
کل رائٹر نے بھی اس قسم کی سٹوری کی کہ عمران خان صاحب نے بقول زلفی بخاری اور کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے رہے کہ اب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کریں گے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کنفرنٹ سے کیا مراد ہے, انٹرنیشنل میڈیا ایسے کیوں رپورٹ کر رہا ہے, اور پھر آخرکار وہی ہوا. لیکن ان تمام تر معاملات کے اندر ایک موقف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان, جنہیں اڈیالہ جیل بھیجا گیا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. ڈاکٹر فیصل سلطان بھی تھے, نورین خان صاحبہ بھی تھیں, اور علیمہ خانم وہاں جو ہے وہ نظر نہیں آئیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو بہت سارے معاملات کے اوپر اعتراض تھا اور وہ عمران خان صاحب کے 100% اسی موقف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. پہلے میں آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی آپ سن لیں کہ کیا بات کر رہی ہیں ڈاکٹر عظمیٰ, پھر بات کرتے ہیں. سنیے ذرا. میں کہتی ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, میں کہتی ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ, کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں, کہتے یہ میں ان کو کہتا ہے مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم کہتے بتانا یہ ہیومن رائٹ, یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس سے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی ہیں جب ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خاص طور پر یہ ایک کلپ ہے, یہ ذرا سنیے, بڑا امپارٹنٹ ہے کہ اس میں وہ کیا بتا رہی ہیں. فیصل سلطان صاحب کے ساتھ وہ موجود ہیں. فیصل بھی بتائیں گے اپنا. جی ڈاکٹر. جو ہوا ہم کوئی تقریباً ہمیں فون آیا کہ اڈیالہ پہنچ جائیں شام کو, تو ہم تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم اڈیالہ پہنچ گئے. 8 ساڑھے 8 اڈیالہ پہنچے. ڈاکٹر فیصل اور مجھے وہ اندر لے گئے, ڈی ایس پی کے سپتین کے کمرے میں ہم بیٹھ کے, جا کے ڈی ایس پی کے کمرے میں بیٹھ گئے, اور تقریباً 1 بجے آپ 12:40 وہ سپتین صاحب نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ آئے, تو یہ چلے گئے. ہمیں نہیں پتا کہاں, آپ بیٹھے ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں. پھر کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ایک ایسا وہ خاتون تھی, اس کو میرے ساتھ کیا, انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو ایک کار میں مجھے بٹھا دیا, چھوٹی کار میں. تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر, کچھ بول نہیں رہا تھا, پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی, بول نہیں رہے تھے. تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہے, تو خاموش. تو جب یہ چلتے گئے, اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی, اور ایک ہماری جو جس کار میں تھی پیچھے تھی, درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر, 2 قافلے. تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں, تو بولے نا. جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے, مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے, تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے پہنچے, یہ کیا جگہ ہے, اندھیرا ہے, تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. یہاں کس سے لے کے آئے ہیں, کورٹ, سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے, ان کی آنکھ کا, تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے, تو یہاں لے کے آئے. غور سے سنیے ذرا. پھر ان کو نکالا, ان کو اچھا اندھیرا, سب کچھ اندھیرا تھا, کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے, اور ٹوٹل ڈارکنس. تو وہ چلے گئے اندر. مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا, پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا. یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا, ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. جی جی. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی, مجھے اس سے پتا ہے کہ پمس کا, میں کبھی پمس نہیں گئی. یہ غور سے سنیے. او پی ڈی تھا, اندھیرا تھا. اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ, وہاں گرتے پھر وہاں گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گیا اوپر, اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا, جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھے, پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے ایسے ان سے ملاقات ہوئی, یعنی کہ پمز لے گئے. اور اس پہ پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی جو رپورٹ کر رہا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی اب یہ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ راولپنڈی پولیس کے ایک اہلکار کے مطابق سیکیورٹی کی وجہ سے عمران خان کو اسلام آباد کے اسپتال منتقل کرنے کے لیے 2 اسکواڈ تشکیل دیے گئے تھے, جن میں سے ایک اسکواڈ کو اڈیالہ روڈ سے صدر بازار اور پھر اسلام آباد کی طرف جانا تھا, جبکہ دوسرے اسکواڈ کو چکری کے راستے اسلام آباد روانہ کیا گیا. پولیس اہلکار کے مطابق جس اسکواڈ کو صدر سے اسلام آباد کی جانب روانہ کیا گیا, اس میں گاڑیوں کی تعداد 5 تھی, جبکہ چکری کی طرف سے اسلام آباد جانے والی گاڑیوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی. یعنی بظاہر پورے میڈیا کو, سب کو یہی تاثر دیا گیا, دھوکہ دیا گیا کہ شفا اسپتال لایا جا رہا ہے,
رات کو آپ نے دیکھا وہاں سے تصویریں بھی آئیں, گاڑیاں بھی پہنچیں, میڈیا رپورٹ بھی کرتا رہا, اور پھر ٹی وی پہ چلوایا بھی گیا, اور پھر ہم جیسے صحافی بھی تمام یہ رپورٹ کرتے رہے. ظاہری بات ہے سیکیورٹی اور دیگر معاملات کی وجہ سے براہ راست وہیں سے انفارمیشن آ رہی تھی, اور یہی بتایا گیا کہ اس گاڑی کے اندر عمران خان صاحب کو شفا اسپتال لایا گیا. لیکن اس کے پیچھے ساتھ ساری یہ کہانی چل رہی تھی جس کے اس وقت دو اینگل آ رہے ہیں سامنے, جس میں ایک اینگل یہ کہ جناب سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہو گیا, ہم پمز نہیں, وہ پمز بھی لے گئے, دیگر چیزیں بھی. اور دوسرا اینگل جس کے اوپر فیملیز رہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں حکومت کی جانب سے دھوکہ کیا جا رہا تھا, کیونکہ اس معاملے میں تو دھوکہ کیا گیا کیونکہ لانا جو تھا وہ شفا اسپتال تھا, چاہے پھر عمران خان صاحب اس کے وہاں پر ٹھہریں رہیں یا نہیں, واپس چلے جائیں, علیحدہ معاملہ تھا, لیکن شفا کی بجائے پمز لایا گیا. یہ دھوکہ واضح تھا حکومت کی جانب سے, کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ شفا اسپتال لایا جائے گا. دوسری جانب یہ اینگل بھی درست ہے ہماری معلومات کے مطابق کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی دستاویزات کے اوپر دستخط نہیں کرنے جا رہے, جن میں ان سے یہ انڈرٹیکنگ لی جا رہی تھی کہ وہ کوئی تنقید اس سسٹم کے اوپر نہیں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نے کے بعد.